अजीज नाज़रीन और सामाईन, मैं खुदावंद में आपको आज की इस रफ़ाकत में खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। हाँ, परेशानी की बात तो है, ये जो कोरोना वायरस है इसके बारे में काफ़ी लोगों में एक तरह के मुतज़ाद ख़यालात पाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कोई बीमारी नहीं है। हालांकि वो हर रोज़ उन लोगों के बारे में ख़बरें सुनते रहते हैं जो कि इस बीमारी से हलाकत का शिकार होते हैं। इसके बावजूद वो इसकी जो सीवियरिटी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग मोहतात हैं। मुतज़ाद तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी कहा जाता है कि अब इसका ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, और कभी ये भी कहा जाता है कि नहीं, टूटने के बाद एक और स्पेल आ रहा है जिसमें कि ये बढ़ रहा है। चुनांचे बढ़ रहा है या ज़ोर टूट रहा है या इसका जो गिरफ्त है वो मजबूत है या ढीली है, या ये बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की हामिल है, या एक लाइट सा ये वायरस है, कुछ भी है। मेरे अजीज़ों, ये कायनात जिसमें हम रहते हैं इसके अपने ही कुछ तौर तरीके हैं। यहाँ कोई भी चीज़ हमेशा तक बैठने के लिए नहीं आती है, उसको जाना ही होता है। खा वो खुशी की हालत हो, खा वो परेशानी की हालत हो, खा वो बीमारी की हालत हो, खा वो तंदुरुस्ती की हालत हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। कुदरत के कारखाने में सुकून नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुहाल है। हर चीज़ जो आती है वो चली जाती है, और ये कोरोना वायरस भी चला जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो कि इससे मुतासर हो चुके हैं। उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो कि मुतासर होने के ख़तरे में पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल्स के लिए दुआ करें, डॉक्टर्स के लिए दुआ करें, नर्सेस के लिए दुआ करें, हुकूमतों के लिए दुआ करें, और उन जगहों के लिए दुआ करें जहाँ पर कि ये वायरस जो है ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और उन इलाकों के लिए शुक्रगुजारी भी करें जहाँ पर कि ये कम हो रहा है, और लॉकडाउन की जो पाबंदियाँ हैं उनमें भी बतदरीज कमी आती जा रही है। खुदावंद हम सब को इस वबा से और इस वायरस से महफूज रखे, और जो इसका शिकार हो चुके हैं उन्हें सेहत, सलामती, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती मिले। आए हम दुआ करें, और आज की इस रफ़ाकत को जिसमें ठहर कर हमने खुदावंद के पाक कलाम को सीखना है, उसे खुदावंद के सामने रखें। माफ़ कीजिएगा। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने एक मर्तबा फिर हमारे लिए ये मुमकिन किया है कि खुदावंद हम तेरी बातों पर गौर करें और अपने मुक़द्दस कलाम के ज़रिए से जो तू हमें सिखाना चाहता है, और जिन भेदों पर से तू अपने पाकरू के ज़रिए से पर्दा उठाना चाहता है, हम उनको अच्छी तरह जानें, सीखें और अपनी जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने खादिम के साथ हो। आज की खिदमत को अदा करने के लिए अपने खादिम को पाकरू की मामूली इनायत कर, यीशु नाम का वसीला देकर मांगते हैं, आमीन।
وہ لوگ جو کہ تاریخ کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ جغرافیے کے بارے میں بتاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ادبی ذہن کے لوگ ہیں، آپ نے کبھی خیال کیا ہوگا، آپ نے کبھی سنا ہوگا، آج کل تو یہ جو حالات ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں۔ میں ملتان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملتان ایک خوبصورت پاکستان کا ضلع ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی ملتان کا ذکر ہوا کرتا تھا یا ملتان کے بارے میں کچھ لکھا جایا کرتا تھا ریڈیو پر، ان دنوں میں تو ریڈیو کی باتیں ہوتی تھیں، تو ملتان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے یا ملتان کا تعارف اس فارسی کے شعر سے کیا جاتا تھا۔ کیا شعر تھا؟ چہار چیز است تحفہ ملتان، چہار چیز است تحفہ ملتان، گرد گرما گداؤ گورستان۔ اور یہ واقعی ہے، کیونکہ میری جوانی کا کافی حصہ اور میرے بچپن کا یا لڑکپن کا حصہ ملتان میں گزرا ہے۔ چنانچہ یہ جو فارسی کا شعر ہے اس میں بڑی صداقت پائی جاتی ہے۔ شاید آج نہیں، لیکن آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے یہ جو شعر تھا اس کی صداقت اپنے منہ سے بولتی تھی کہ گرد گرما گداؤ گورستان۔ میں آپ کے سامنے آج جو مضمون خدا کے پاک کلام کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ چند لفظوں کا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے فرزندان خدا، یعنی خدا کے بیٹے۔ جب فرزندان کی بات ہوتی ہے پاک کلام کے حوالے سے، تو جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ ہم جس بات پر غور کرنا چاہتے ہیں وہ ہے فرزندان خدا۔ میں نے ملتان کے بارے میں شعر پڑھا ہے کہ چہار چیز است تحفہ ملتان، گرد گرما گداؤ گورستان۔ لیکن یہ جو مضمون ہمارے سامنے آج کھلنے کو ہے، اس کو بھی میں ایک فارسی کے شعر سے شروع کروں گا، جو کہ ہے کہ چہار چیز است تحفہ عظیم، چہار چیز است تحفہ عظیم برائے فرزندان کریم۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا، چہار چیز است تحفہ عظیم برائے فرزندان خدائے کریم، کہ خدا کریم کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے بھی جو چار چیزیں ہیں وہ عظیم تحفہ ہیں۔ خدا کے فرزندوں کے عظیم چار تحائف، آج ہم اس پر غور کرنے کو ہے۔ اور پاک کلام کی جو خاص آیت بلکہ آیات جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات جو کہ اس طور سے ہیں، لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔
آمین۔ ان 3 آیات میں خدا کے فرزندوں کے بارے میں خیال پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ہم ایک جسم لے کر آتے ہیں، اور اپنے جسم میں ہوتے ہوئے ہم جسمانی کہلاتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں خدا پاک روح کی گواہی کے ذریعے سے، اور اسے اپنا خداوند جان اور مان لیتے ہیں، تو پھر ہم جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی ہو جاتے ہیں۔ اور اس دنیا میں کثیر تعداد ہے ایسے فرزندوں کی جو کہ خدا کے فرزند ہیں۔ کیسے؟ روحانی طور پر، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے لوگ جو ہیں وہ خدا کے فرزند نہیں ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، جسم کے لحاظ سے، کیونکہ خدا ان کے بدنوں کا، جسموں کا خالق ہے، وہ مالک ہے۔ وہ ہمیں اس دنیا میں جسم کو دے کر بھیجتا ہے، اور جب وہ خالق ہے، مالک ہے، اور جسم کو دے کر بھیجتا ہے، تو پھر ہم جتنے بھی اس دنیا میں چلتے پھرتے سانس لیتے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہر کوئی خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ مقدس پولس رسول اتنے کے علاقے میں پھر رہا تھا، اور وہاں پر اس نے کیا دیکھا؟ لوگوں کو دیکھا جو کہ بتوں کی پرستش میں بڑے ماہر تھے۔ کیا کہتا ہے اعمال کی کتاب، اور اس کا لکھا ہے کہ 17واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مقدس پولس رسول کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ اسی میں یعنی خداوند میں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہوں۔ چنانچہ بڑا واضح ہے، وہ لوگ اعمال کی کتاب کے مطابق جو کہ اتنے میں تھے اور وہ مسیحی نہیں تھے، وہ روحانی نہیں تھے، لیکن پولس کہتا ہے کہ وہ بھی خدا کی نسل ہیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پیدائش کے لحاظ سے، اس بدن اور جسم کے لحاظ سے اتنے کے لوگ اور ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک عمومی رشتہ ہے جو کہ خدا کے ساتھ ہمارا بنا ہوا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور اس نے اس جسم کو ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ ہمارا باپ ہے، آسمانی باپ ہے، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ عمومی رشتہ ہے، عام رشتہ ہے۔ لیکن ایک خصوصی رشتہ بھی ہے، اور خصوصی رشتہ ہے روح کا رشتہ، روحانی رشتہ۔ جب ہم پاک روح کی گواہی کے ذریعے سے اس کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے اپنا خداوند مان لیتے ہیں،
تو پھر ہم اس کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، اور پھر یہ رشتہ عمومی نہیں بلکہ خصوصی بن جاتا ہے، بڑا ایک ایسا رشتہ جو کہ خدا کے ساتھ ہمیں روح کے ذریعے سے پیوست کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ خدا کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں کیا لکھا ہے۔ جب ہم غلطیوں 3 باب اور اس کی 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پولس رسول کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کو جو کہ خدا کے روحانی فرزند بن چکے ہیں یا جو کہ بننا چاہتے ہیں، ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے، لکھا ہے غلطیوں 3:26، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ خدا کے فرزند، روحانی فرزند، جسمانی تو ہم ہیں ہی، پوری دنیا ہے، لیکن جو روحانی خدا کے فرزند ہیں وہ پوری دنیا نہیں ہے۔ صرف وہی خدا کے فرزند ہیں، روحانی فرزند ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، وہ خدا کے فرزند ہیں۔ اب خدا کا پاک کلام بڑے واضح لفظوں میں ہم پر ہماری حیثیت کو، تشخص کو، ہماری شخصیت کو، ہماری پہچان کو اور شناخت کو ان لفظوں میں واضح کرتا ہے، کیونکہ ہم روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے 1 یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ ہم کیوں کہلاتے ہیں خدا کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں؟ کیونکہ ہم ہیں بھی، پاک کلام کہتا ہے، اور یہی ہماری شناخت ہے اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب جب کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو میں نے ابھی فارسی کا شعر پڑھا ہے کہ 4 چیز از تحفہ عظیم برائے فرزندان خدائے کریم۔ تو کیا 4 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خدا کے روحانی طور پر بیٹے اور بیٹیاں بننے کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہیں؟ ہم ذرا ان پر غور کریں۔ پہلی بات کہ ہمارا مرتبہ، آور سٹیٹس، ہماری حیثیت، ہمارا رتبہ جو ہے وہ ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ عظیم تحفہ ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی ہمارا ایک عظیم تحفہ ہے۔ مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ایک بہت بڑی بات کرتا ہے، اور یہ بات جس آیت میں پائی جاتی ہے، جو علماء ہیں، جو تھیولوجین ہیں، جو علم الہی کے ماہرین ہیں، وہ اس آیت کو پاک کلام کی سب سے بڑی آیت کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے، خدا نے دنیا کے ایک ایک انسان کو یہ عظیم مرتبہ دینا چاہا، عظیم مرتبہ یعنی کہ حیثیت دینا چاہیے کہ وہ بھی جسمانی بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ کیوں ایسا کرنا چاہا؟ کیونکہ یوحنا رسول کہتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو پیار کرتا ہے، ساری دنیا کی تخلیق اس نے کی ہے، اور دنیا کا ایک ایک انسان اسی کا خلق کیا
ہوا ہے۔ تو یوحنا رسول ہم انسانوں کو، دنیا کو خدا کی محبت کا یقین دلاتا ہے کہ خدا اپنی دنیا کے ایک ایک انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں نے پہلے ایک لفظ بولا ہے عمومی محبت، لیکن خصوصی محبت وہ ان کے لیے کرتا ہے جو کہ اس کے بیٹے پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں خصوصی محبت نہ کرے؟ اس نے اپنے بیٹے کو، انسان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، شریعت کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، اور خداوند کا بیٹا اور بیٹی بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور وہ ہمارے درمیان رہا۔ ہمارے درمیان اس نے ہماری طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، اور اس پر سیاست ہوئی، اسے مار پڑی، اور وہ صلیب پر دیا گیا، ہمارے لیے وہ قربان ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے بیٹے کو، جس کو اس نے ہمارے لیے بھیجا تھا، قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارا ایک خصوصی مرتبہ اور خصوصی جو ہماری پہچان ہے اور حیثیت ہے، وہ خصوصی نہیں بلکہ عظیم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، پہلی بات کہ یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو کہ روحانی بیٹا اور بیٹی ہونے کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے، کہ ہمیں مزید عظیم جو مرتبہ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بننے سے پہلے، خدا کے فرزند بننے سے پہلے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے سے پہلے ہم کون تھے؟ کیا تھے؟ ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہماری اوقات کیا تھی؟ ہم خداوند کے پاک کلام کو جب کھولتے ہیں، افسیوں کے نام خط، اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیت، تو افسیوں 5 باب 6 آیت کے الفاظ ہم پر ہماری حیثیت کو واضح کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت خدا کے فرزند بننے سے پہلے یہ تھی کہ ہم نافرمانی کے فرزند تھے، ہم غضب کے فرزند تھے، ہم غضب کے اندر تھے، ہلاک ہونے کو تھے، نافرمانی کے فرزند تھے۔ اور جب خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے اس دنیا میں اس کو بھیجا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا، خداوند قادر مطلق رب الافواج نے انہیں اس حالت سے نکال کر ایک عظیم مرتبہ اور حالت دی، اور انہیں اپنا روحانی فرزند بنایا، اور اس خاندان کا جو کہ شاہی خاندان ہے، اس کا فرزند ہمیں بنایا اور بناتا ہے جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ افسیوں 2 باب اور 15 آیت میں اس خاندان کا تذکرہ ہے جو کہ شاہی خاندان ہے۔ کیا لکھا ہے؟ افسیوں 3 باب 15 آیت، جس سے آسمان اور زمین کا ہر خاندان نامزد ہے۔ ہمیں خدا ہلاکت کے خاندان سے نکال کر وہ اس الہی خاندان کا اور شاہی خاندان کا فرد بناتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم بعد میں اس کے فرزند بنیں گے، کچھ وقت کے بعد، لیکن
بات یہ ہے کہ جب ہم سچے دل سے سچے طور سے خداوند یسوع مسیح پر جس وقت جس گھڑی ایمان لے کر آ جاتے ہیں، ہم اس خاندان کے فرزند بن جاتے ہیں اور اس خاندان کے شریک بن جاتے ہیں، اور اس خاندان کے فرزند جس کا سربراہ خداوند رب الافواج ہے اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اور فوراً چنانچہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں کیا لکھا ہے کہ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، ابھی خدا کے فرزند ہیں۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کی مانند ہوں گے۔ تو غور کریں کہ یہ کیا آسمانی اور شاہی رتبہ ہے جو کہ خدا باپ ہمیں دیتا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ آج ہی سے ہم اپنے آپ کو شاہی خاندان کا فرد کہیں، یا چلیں ڈائریکٹ کہیں، اپنے آپ کو ڈائریکٹ کہیں خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی، خدا کا فرزند۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا تو ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو اپنے ایمان کے ذریعے سے اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم بھی جس طرح وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو کہ خداوند ہمیں ہلاکت کے خاندان سے نکال کر اپنے خاندان میں لا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی اس عظیم بلاہٹ کو شکر گزاری کے ساتھ صرف یاد نہیں کریں بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ اس بلاہٹ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور آج کل میڈیا میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، بہت سے نام نہاد علماء ہیں جو کہ مسیحیوں کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں اور انہیں عجیب عجیب ٹائٹل دیتے ہیں اور ان کو احساس کمتری میں ڈالنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو اونچا بناتے ہیں۔ لیکن اگر خداوند نے ہمیں ان سے نکال کے ایک عظیم مرتبہ دیا ہے تو یہ پھر خداوند کی مہربانی ہے، کسی انسان کی مہربانی نہیں۔ انسان تو گراتے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ گرے ہوئوں کو اٹھائے، اور جنہوں نے پاک روح کی گواہی کو قبول کر کے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، پھر احساس کمتری نہیں، احساس برتری ہے۔ اپنے مسیحی ہونے پر فخر کریں اور خدا کے فرزند ہونے پر فخر کریں۔ اور یہ پہلی بات ہے کہ خدا جب اپنا فرزند بنا لیتا ہے، اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، اپنی بیٹی بنا لیتا ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے، تو ہماری جو سٹیٹس ہے، ہماری جو حیثیت ہے، شخصیت، شخص، شناخت ہے، وہ بھی بدل جاتا ہے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہ آج جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یوحنا اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت کیا لکھا ہے
کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ بڑا واضح ہے کہ اگر دنیا ہمیں نہیں جانتی ہے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ دنیا نے اسے بھی نہیں جانا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ جب اس روئے زمین پر موجود تھا اور دنیا کو آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم انسانوں کے درمیان خدمت کر رہا تھا، تو بالکل اس کو نہیں جانا گیا اور اس کو نہیں پہچانا گیا۔ اور آج جو اس کے پیروکار ہیں انہیں بھی نہیں جانا جاتا ہے، انہیں بھی نہیں پہچانا جاتا ہے۔ بہت برے طریقے سے زندگی کو ان پر اجیرن کیا ہوا ہے، اور ان کے شب و روز، روز بروز، دن بدن مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ آبادیوں میں وہ کرائے پہ گھر نہیں لے سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹس میں ان کی جو موجودگی ہے وہ اگر بالکل نہیں ہے تو برائے نام ہے۔ آپ جو ہمارے ملکی شب و روز ہیں ان کا جائزہ لیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع کو کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی جانا نہیں جا رہا، اور ان کو بھی دھتکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جھنجھلاہٹ ہے، ایک پریشانی ہے کہ یہ مسیحی ہیں اور یہ یسوع کے ماننے والے ہیں اور یہ یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ نہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پہلا پطرس، معاف کیجیے گا، پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں 16ویں اور 15 اور 16 آیت۔ پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی 15 اور 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر یوں لکھا ہے، پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں میں جو دنیا میں ہے۔ جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت موجود نہیں۔ اور پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 4 آیت میں بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں یوں ان لفظوں میں تلقین کی گئی ہے، لکھا ہے، اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ باتیں جب ہمارے کمزور بھائی بہن کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا انکار کریں جو کہ خداوند کے لوگوں کی جو پہچان ہے اس کے خلاف ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان باتوں سے اپنے کمزور بھائی بہنوں کے لیے احتراز کیا جائے، گریز کیا جائے، جن سے وہ ٹھوکر کھانے کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ پولس رسول کہتا ہے 14 باب اور 20ویں آیت،
ہم دوسری بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایک تحفہ عظیم تو وہ تھا جس پر ہم غور کر چکے ہیں، ہماری پہچان یا ہماری شناخت۔ دوسری بات جس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ ہماری پہچان اور تشخص بڑا نمایاں ہے تو اسی لیے دنیا اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قانونی ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، مذہبی ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور سماجی معاشرتی ہتھ کنڈے اپنا کر دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو خداوند کا پاک کلام کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری چونکہ پہچان یہی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور شاہی خاندان کے افراد ہیں، چنانچہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رومیو 14 باب 21 آیت لکھے ہے، یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ میں پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے، کیونکہ ہمارا ضمیر ایسا ضمیر ہے جو کہ ہمیں اجازت نہیں دے گا جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ جس سے ہم اپنے کسی بھائی اور بہن کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ ضرورت ہے کہ ہم جو کہ ٹھکرائے جاتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بہن، ہم جو کہ ٹھکرائے جانے والی اس جماعت میں تھوڑے بڑے مضبوط ہیں اور خدا کے فرزند ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کریں اور انہیں حوصلہ اور تسلی دیں جو کہ تھوڑے کمزور ہیں، تاکہ انہیں ٹھوکر نہ لگے۔ کیا لکھا ہے؟ اعمال 24 باب اور 16 آیت لکھا ہے، اس لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ چنانچہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے نہ صرف اپنے بھائیوں کے لیے ان کی ترقی کا باعث بنے، بلکہ ہم اپنی جو انتظام ہے، جو حکومتی انتظام ہے، ہم اس میں بھی دیانتدار ٹھہریں۔ ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہماری پہچان اور تشخص نمایاں ہوتا ہے بڑے معاشرے میں رہنے کے ذریعے سے، ہمیں دھتکارا جاتا ہے اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے اور گورنمنٹ کے ذریعے سے کہ جو چیز گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر لاگو ہے ہم اسے ادا کریں۔ چنانچہ پولس رسول کہتے ہیں رومیو 13 باب 7 آیت، سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول دو، اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ ان لوگوں سے جو کہ الہی خاندان کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یقیناً وہ جو دنیاوی رفاقتیں ہیں ان میں شریک ہونے کی بجائے وہ دعائیہ رفاقتوں کو پسند کرتے ہیں، اور انہیں اس لیے بھی ان کو دھکیلا جاتا ہے، پیچھے رکھا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ دنیاوی رفاقتوں کی بجائے جب کہ ہمارا تشخص پہچان ہمارا روحانی خاندان ہے تو پھر روحانی رفاقتیں جو ہیں ان کو پسند کرنا ہم پر ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب روحانی اور دعائیہ رفاقتوں میں شریک ہوا جاتا ہے تو بڑے بڑے مسائل ان کا حل نکل آتا ہے، مسائل بھاگ جاتے ہیں اور ایک نیا خوبصورت حل سامنے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
پطرس اور یوحنا قید میں تھے، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دعا کی وجہ سے یہ دونوں شاگرد چھوٹ گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے خوشی منائی؟ ہاں، خوشی انہوں نے منائی، لیکن دعائیہ رفاقت میں آ کر وہ اس دعائیہ رفاقت کا حصہ بن گئے جو کہ ان کے لیے جاری تھی۔ دنیا ہمیں غلط سمجھتی ہے، بے شک غلط سمجھے۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو بھی غلط سمجھا، لیکن وہ ہمیں ہماری پہچان اور تشخص کا تحفہ دیتا ہے۔ چنانچہ ہم پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ پھر تیسرا تحفہ جو کہ ہمیں ملتا ہے فرزند ٹھہرنے کے بعد، وہ ہے ہمارا مستقبل جو ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ طے شدہ ہے، پہلے ہی سے ہمارے لیے مستقبل میں جو ہوگا وہ مقرر کیا جا چکا ہے، اور یہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ میں نے شعر پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ 4 تحفہ عظیم، خدا کے فرزندوں کے لیے 4 تحفہ عظیم ہے۔ عظیم تیسرا تحفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مقدر ہے، our destiny is fixed، ہمارا جو مقدر ہے، ہمارا جو مستقبل ہے وہ فکس ہو چکا ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہم یہی پڑھتے ہیں، پہلا یوحنا 3 باب اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ یوحنا ہمیں آگاہ کر رہا ہے ہمارے آنے والے دنوں کے بارے میں، ہماری ڈیسٹنی کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا مستقبل، آنے والا جو وقت ہے اس کے دامن میں ہمارے لیے کیا ہوگا، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ لمحہ بلمحہ نزدیک اور نزدیک آتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ وہ ظاہر ہونے کو ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کی طرف اشارہ ہے۔ یوحنا بتا رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں مسیح ظاہر ہوگا، وہ ظاہر ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو یہ فرزند جو کہ خدا کے فرزند ہیں ان کے پاس ایک بڑا مبارک موقع ہوگا۔ یوحنا 14 باب اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا مبارک خالی کی بات ہے، اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اور خداوند یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں، تاکہ وہ جگہ جو کہ تیار ہو چکی ہے وہاں پر تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، اور ہم وہاں پر رہیں۔ یہ ہے مستقبل، فکسڈ مستقبل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو بڑے محتاط طور سے پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ وقت مسیح خداوند کے آنے کے جو نشانات ہیں ان کو ہم پر ظاہر کر رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ نزدیک ہے۔ مقدس یعقوب رسول ہمیں اپنے خط میں بڑے صاف لفظوں میں کیا بتاتا ہے؟ لکھے ہے یعقوب 5:8، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ چنانچہ ہمارا جو طے شدہ مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ خداوند آنے کو ہے، خداوند آ رہا ہے، اس کا وقت قریب ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں بھی وہاں پر لے جائے گا جو کہ ہم یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر وہ گیا تھا جگہ تیار کرنے کے لیے، پھر آ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور پھر ہم اس آیت کے مطابق یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جیسا وہ ہے ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے، جیسا وہ ہے ایسا ہی دیکھیں گے۔ کتنا دل فریب منظر ہوگا وہ، کتنے خوبصورت قسم کے لمحات ہوں گے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ تو اسی طرح کا ہے جس طرح کا وہ تھا، اور وہ مر گیا تھا، وہ آیا، ہمارے درمیان رہا، ہمارے دکھوں میں ہمارا شریک رہا، اور ہمیں بچانے کے لیے اس نے صلیبی موت گوارا کی اور مر گیا، اسے دفن کیا گیا، تیسرے دن جی اٹھا، اور وہ اب جب دوبارہ آ رہا ہے تو اب وہ بالکل وہی یسوع ہوگا جو کہ تھا، لیکن اپنے عظیم جلال میں وہ آنے کو ہے۔ وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ تھا۔ وہ اپنے جلال میں ویسا ایک بڑا ایک طرح کا اس جلال کی تشبیہ جو ہے وہ دی نہیں جا سکتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل تو ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، اور ہم جب یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھا کیسا، کیا لکھا ہے۔ اور کلام، یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ کیسا جلال دیکھا؟ ہو سکتا ہے کہ یوحنا رسول نے ادھر ادھر کوئی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو کہ میں مثال دے سکوں کہ اس کا جلال اس طرح کا تھا، اس کا جلال اس طرح کا تھا، اور اس سے کوئی ایسی مثال نہیں ملی۔ ہم بھی بعض اوقات جب کوئی مثال دینا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو اسی سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کسی خوبصورت بچے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، سو کیوٹ، سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں میں مثال کیا دوں، اور جب ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سو بیوٹیفل لائک اینی تھنگ۔ چنانچہ یوحنا رسول بھی خداوند یسوع مسیح کے جلال کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا ایسا جلال دیکھا، ایسا جلال دیکھا۔ اب اس کے جلال کو اسی کے جلال سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے جلال کو دنیا کی، اس کائنات کی کوئی چیز بیان کر ہی نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو وہ اسی جلال کے ساتھ آئے گا اور اپنے عظیم جلال کے ساتھ آئے گا جیسا کہ وہ تھا، اور اسے ہر آنکھ دیکھے گی، اور وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا ہے۔ اور کیا لکھا ہے اس آیت میں ہم نے جو بھی پڑھی ہے؟ لکھا ہے کہ ہم بھی جب اس کو دیکھیں گے تو جیسا وہ ہے اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ یوحنا کہتا ہے ہم بھی اس کی مانند ہو جائیں گے، ہم بھی اسی کی
مانند ہو جائیں گے، اور یہ کس قدر جلالی منظر ہوگا۔ زبور نویس اس کا جلال دیکھنا کا بہت مشتاق تھا۔ کیا کہتے ہیں زبور 17 اور اس کی 15 آیت، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری مشابہت سے سیر ہوں گا۔ اب تو ہم یسوع کی مانند نہیں ہیں، لیکن جب وہ آئے گا، اور وہ آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے، تو ہم اس کی مانند بن جائیں گے۔ جیسا وہ ہے ہم اسی طرح کے ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ سب کچھ پہلے سے مقرر ہو گیا ہے، ٹھہرایا جا چکا ہے، فکس ہو چکا ہے۔ جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آتا، زمین پر دکھ ہے، اور زمین پر بڑی پریشانیاں ہیں، اور امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب وہ آئے گا تو اس کا جلال اس سب کچھ کو ختم کرے گا، اور جلالی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو جائیں گی۔ اور ہمارا کچھ فرض ہے، جب ہم نے 3 باتوں پر، عظیم تحفوں پر غور کر لیا ہے کہ فرزندان خدائے کریم بن جانے کے بعد جو کہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اب ہمارا کوئی فرض بھی ہے۔ فرض کیا ہے؟ بہت سارے ہم سوچ سکتے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی فرض کے طور پر جو ہم نے کرنا ہے، لیکن پاک کلام کی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یوحنا رسول کہتا ہے، پہلا یوحنا 3:3 آیت لکھا ہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، پاک رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا۔ اب پاک کا جو دوسرا لفظ ہے، جو اس کا متضاد ہے، وہ ہے ناپاک۔ تو ضرورت ہے کہ ناپاک سے، ناپاک بول چال سے، ناپاک رکھ رکھاؤ سے، ناپاک ڈیلی زندگی سے، روزمرہ کی زندگی کے چلن سے، جو کوئی ناپاک ہے، ناپاک زبان سے، ناپاک بصارت سے علیحدہ رکھنا، ناپاک رفاقتوں سے علیحدہ رکھنا، اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ جب وہ آئے گا ہم نے اسے دیکھنا ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اور میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہمیں شرمندگی حاصل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ ہم پہلا یوحنا 2 اس کی 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 7 پہلی آیت میں، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ ہم نے پہلی بات سیکھی ہے کہ جب ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں تو ہم
ایک نیا مرتبہ، ایک نئی شناخت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دوسری بات سیکھی ہے کہ جب ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں خدا کریم کے، تو ہماری جو پہچان اور تشخص ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے غور کیا تھا اسی وجہ سے دنیا نے خداوند کو نہ پہچانا اور ہمیں بھی نہیں پہچانتی ہے۔ اور تیسری بات کہ ہمارا جو مستقبل ہے، ڈیسٹینی ہے، وہ فکسڈ ہے، وہ طے شدہ ہے۔ اور آخری بات کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے علیحدہ کرنا ہے جو کہ ہمیں ناپاک کر کے خداوند کی رفاقت سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کا نور ہماری زندگیوں میں چمکے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے اس جگہ پر جس کو وہ تیار کر کے اب ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعے سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور ہمیشگی کا خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔